अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी गुफ्तगू अक़साम वज़अ के बारे में थी और हमने वज़अ की 3 किस्में पढ़ी। वज़अ तअयीनी, वज़अ तअय्युनी, ये एक किस्म की तकसीम बंदी थी। फिर माना के लिहाज से वज़अ ख़ास आम, वज़अ ख़ास मौज़ूला आम, ये वो 4 किस्में वो पढ़ी। फिर आपने जो है क्या है वज़अ शख्सी और नौई पढ़ी। बात वाज़ेह हो गई। आज आपको ये बताएंगे कि दलालत की 2 किस्में हैं। दलालत किसे कहते हैं कि एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर दलालत करे। मसलन आप मेरे सामने बैठे हैं, किसी तिनके के साथ अपने दांत साफ कर रहे हैं, तो ये दलालत करता है कि आप पाए खा कर आए होंगे। या मसलन आप यहाँ बैठे हैं, बार बार यूँ करके अपने पेट पे हाथ घुमा रहे हैं, तो ये दलालत करता है कि आपको भूख लगी है। बार बार अपनी आँखों को यूँ रगड़ रहे हैं, ये दलालत करता है कि नींद का गलबा है आप पर। तो इसी तरीके से एक लफ्ज़ का अपनी माना पर दलालत करना, ठीक है। तो हम लफ्ज़ को दाल कहेंगे, माना को मदलूल। इस दलालत की 2 किस्में हैं, दलालत तसव्वुरिया और दलालत तस्दीकिया। बेटा कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, दलालत तसव्वुरिया और दलालत तस्दीकिया। दलालत तसव्वुरिया का मतलब ये है कि लफ्ज़ सुनकर आप उसकी माना की तरफ मुतवज्जे हों, चाहे बोलने वाले ने उस माना का कस्त किया हो चाहे कस्त न किया हो। मसलन कुछ लोग नींद में बोलते हैं, आपके मदरसे में भी मुमकिन है कोई ऐसे हों। अब मसलन वो नींद में बोला ज़रब ज़रबा ज़रबो, तो उसने ज़रब की माना का कस्त नहीं किया, लेकिन आप चूँकि ज़रब की माना जानते हैं, उसके मुंह से जैसे ही आपने लफ्ज़ ज़रब सुना तो आपका जहन माना की तरफ चला गया, तो ये दलालत तसव्वुरिया है। या मसलन अगर आपकी ज़बान सिंधी है, ठीक है, किसी और को हमने सिंधी ज़बान सिखाई, उसको माना मतलब हमने नहीं सुनाया, वो कहता है मानी, तो मानी के सुनने से आपका ज़हन रोटी की तरफ जाएगा, ठीक। लेकिन दलालत तस्दीकिया का मतलब ये है कि बोलने वाला बोलता है, आप उस लफ्ज़ की माना की तरफ जाते हैं और ये है कि बोलने वाले ने उस माना का कस्द भी किया है। दलालत तसव्वुरिया में मुतकल्लिम के कस्द की कोई दखालत नहीं है, लेकिन दलालत तस्दीकिया में मुतकल्लिम के लफ्ज़ के माना की तरफ भी जाते हैं और उस मुतकल्लिम ने क्या कस्द किया उसकी तरफ भी जाते हैं। मसलन मैं आपको कहता हूँ बेटा तवज्जो करें, तो आप फ़ौरन दूसरे ख़यालात निकाल के मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे। या मैं आपको कहता हूँ बेटा मुझे पानी पिलाएं, तो मेरे ख़्याल में आप उठेंगे, गिलास में पानी ले आएंगे। जबकि नींद वाला आपको कहेगा बेटा पानी पिलाएं, तो ना आप उठेंगे ना पानी लाएंगे, आप सिर्फ माना की तरफ जाएंगे। बात वाज़ेह हो गई। बस दलालत तस्दीकिया में माना के साथ साथ मुराद मुतकल्लिम भी हमारे सामने आ जाती है। दलालत तस्दीकिया के लिए 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। बेटा कितनी चीज़ों का होना ज़रूरी है? 4 का। उनमें से पहली चीज़ ये है कि मुतकल्लिम उस ज़बान को जानता हो जिसके अल्फाज अदा कर रहा है, क्योंकि अगर उस ज़बान का उसको इल्म नहीं तो वो इरादा कैसे करेगा। दूसरी बात, मुतकल्लिम मजाक के मूड में न हो बल्कि सीरियस हो, ठीक है। नंबर 3, मुतकल्लिम ने हकीकी माना का इरादा किया हो, मजाजी माना का इरादा न किया हो। और नंबर 4,
متکلم جو ہے وہ مقام بیان میں ہو، یعنی متکلم کچھ چیز بیان کرنا چاہتا ہے، فضول بات نہیں کرتا، اشتباہاً یہ الفاظ اس کے منہ پر نہیں آ گئے ہیں۔ تو یہ جب چار چیزیں ہوں گی تو دلالت تصدیقیہ وجود میں آ جائے گی۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے درس کا آدھا حصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش ہوا۔ مزید آدھا بھی ہم پڑھ لیں، میرے خیال میں ثقلین صاحب تھکے نہیں ہوں گے اور نہیں تھکیں گے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ حقیقت اور مجاز کے بارے میں ہے۔ حقیقت کا کیا مطلب ہے، مجاز کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت کا مطلب ہے کہ جس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اسی میں استعمال ہو۔ مثلا اسد، یہ اس درندہ حیوان کے لیے وضع کیا گیا ہے، اب اگر ہم اسد کو اسی حیوان کی معنی میں لیں تو یہ حقیقت ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کلاس روم، اگر کلاس روم اسی کمرے کے لیے ہم استعمال کریں جس میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہم نے اس لفظ کو حقیقت میں استعمال کیا ہے۔ مجاز کا مطلب یہ ہے کہ ہم لفظ کو اپنے حقیقی معنی سے ہٹا کر کسی اور معنی میں استعمال کریں۔ مثلا میں کہوں بھائی ساجد صاحب تو شیر ہیں کہ ٹانگ اوپر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں نے شیر کو انسان میں استعمال کیا، ٹھیک ہے، یہ مجاز ہے۔ بس استعمال لفظ فی ما وضع لہ حقیقت و استعمالہ فی غیر ما وضع لہ مجاز۔ بات واضح ہو گئی؟ جیسے ہمارے ہر زبان میں، اردو میں، سندھی میں، ہر زبان میں چلتا ہے یار آپ تو چاند ہو، حالانکہ چاند تو اوپر ہوتا ہے بھائی، کوئی انسان چاند نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی انسان جو ہے کیا ہے وہ مجازی محبت اور عشق میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ نہیں چاند ستارے یہ وہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاند کو اس چاند کے معنی میں استعمال کرنا حقیقت ہے، اسی چاند کو اپنے بچے کے لیے استعمال کرنا، میرا بیٹا چاند ہے، یہ مجاز ہے۔ بات واضح ہوگی؟ پھر فرماتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز، اگر حقیقی معنی اور مجازی معنی میں کسی قسم کی کوئی مشابہت ہو، کسی قسم کی اس میں کوئی تعلق ہو، پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ جو استعمال ہے یہ جناب استعمال کرنا استعارہ ہے، اس کو مجاز نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ استعارہ۔ لیکن اگر ان کے بیچ میں کوئی مشابہت نہ ہو، ایک بندہ بالکل کالا ہے جیسے آپ کا لیپ ٹاپ کالا، آپ کہیں ماشاءاللہ آپ تو دودھ کی طرح سفید ہیں، تو اس کو مجاز مرسل کہیں گے، اس کو پھر ہم استعارہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ حقیقی اور مجازی کی ایک اور بھی تعریف کی گئی ہے، یا یوں کہیں مجازی کی ایک اور تعریف کی گئی ہے۔ کہتے ہیں مجازی بھی وہی حقیقی معنی ہوتا ہے، لیکن واضح نے وہ وضع نہیں کی ہوتی، ہم اپنی دعویٰ کرتے ہیں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لڑکا ہے، یہ جو طالب علم ہے، یہ جو مولوی، یہ شعر ہے، خوب۔ تو یہ اصطلاح کہتے ہیں کہ امام خمینی نے ایجاد کی تھی، ان سے پہلے کسی نے اس نظریے کو جو ہے کیا ہے بیان نہیں کیا تھا۔ بس آج آپ نے دو چیزیں پڑھی، دلالت کی اقسام اور حقیقت و مجاز۔ خوب، تو ابھی چلتے ہیں عبارت کی طرف، اگر کوئی پیچیدگی ہو تو درس کے بعد پھر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ الامر السادس، چھٹا امر، نہیں بلکہ بھائی الامر رابع، چوتھا امر، تقسیم الدلالت، دلالت کو تقسیم کرنا ثقلین صاحب، الی تصوریت و تصدیقیت، تصوریہ کی طرف اور تصدیقیہ کی طرف۔ تنقسم دلالت لفظ، تقسیم ہوتا ہے لفظ کا دلالت کرنا۔ لفظ بیٹا کس پر دلالت کرتا ہے؟ اپنی معنی پر۔ یہ جو لفظ اپنی معنی پر دلالت کرتا ہے، یہ دلالت تقسیم ہوتی ہے الی تصوریت و تصدیقیت، تصوریہ کی طرف
اور تصدیقیہ کی طرف. فدلالت تصوریت تو پس دلالت تصوریہ کیا ہے؟ ہی کی ضمیر بیٹا دلالت کی طرف جائے گی. یہ دلالت تصوریہ کیا ہے؟ عبارت، اس کا مطلب یہ ہے ان انتقال ذہن، کہ ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے الی معنی لفظ، لفظ کے معنی کی طرف، بمجرد سماعہ، جیسے ہی آپ نے لفظ سنا. مجرد کا مطلب کیا ہے؟ چاہے بولنے والے نے اس معنی کا قصد کیا ہو چاہے قصد نہ کیا ہو. وَإِن لَمْ يَقْصُدْ ہو اللافظ ہو، بیٹا یقصد کا فاعل کون ہے؟ لافظ. ہو کی ضمیر جاری ہے معنی کی طرف. اگر جو اس معنی کا قصد نہ کیا ہو لافظ بولنے والے نے، کما جیسے اذا سمعہ، سمعہ کی ضمیر بیٹھا جائے گی لفظ کی طرف. لفظ کو سنا ہے کسی شخص نے، من الساہی، سہو والے شخص سے. سہو یعنی جو ایسے ہی اشتباہ میں کچھ بولتا ہے، مثلا بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے چائے، بھائی مدرسے میں چائے نہیں ملی تو اب چائے کا موڈ اتنا تو اس کے دماغ پہ چڑھ گیا کہ بغیر ارادے کے ایسے ہی اس نے سہون کچھ بول دیا. اب النائم، یا جو شخص نیند میں بولتا ہے تو جو الفاظ بولتا ہے ان کی معنی کا وہ قصد نہیں کرتا، لیکن ہم جیسے ہی وہ لفظ سنتے ہیں تو ہم اس معنی کی طرف چلے جاتے ہیں. وَأَمَّا دَلَالَةُ تَصْدِیقِیَّہ، لیکن دلالت تصدیقیہ، فَهِيَ دَلَالَةُ اللَّفْظ، لفظ کا دلالت کرنا، عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى، کہ بے تحقیق یہ جو اس لفظ کی معنی ہے، مراد للمتکلم، متکلم نے اس معنی کا ارادہ کیا ہے. وہ مقصود لہو، لہو کی ضمیر بھی متکلم کی طرف جائے گی اور متکلم نے اس کا قصد کیا ہے. فالدلالت الاولیٰ، پس جو پہلی دلالت ہے بیٹا دلالت تصوریہ، تحصل وہ حاصل ہوتی ہے بالعلم باللغت، آپ کو اس زبان کا صرف علم آتا ہو، آپ کو سندھی آتی ہے، بلوچی آتی ہے، تو جو بھی شخص وہ لفظ بولے گا آپ کا ذہن اس معنی کی طرف چلا جائے گا. وَأَمَّا الثَّانِيَّةُ، لیکن دلالت تصدیقیہ، فَتَتَوَقَّفُ عَلَى أُمُورٍ، وہ متوقف ہے چند امور پر. وہ کتنے امور ہیں؟ 4. ان یکون المتکلم عالما بلغت، بولنے والا بھی اس لغت کا علم رکھتا ہو، اس زبان کا علم رکھتا ہو، تبھی تو اس کی معنی کا ارادہ کرے گا. بے یا با، ان یکون، بیٹا یکون میں ایک ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے متکلم کی طرف. وہ متکلم فی مقام البیانت والافادت، وہ ایک چیز کے بیان کرنے اور ایک چیز کا فائدہ پہنچانے کے مقام میں ہو، یعنی آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہو. جیم، ان یکون جادن لا حاضلن، بولنے والا جدی ہو، جدی یعنی سیریس ہو، لا حاضلن مذاق میں نہ بولتا ہو. ایسے کبھی کبھی اچانک آپ کو کوئی بولتا ہے کہ آپ کے والد صاحب آ گئے، حالانکہ والد صاحب نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے. یا اچانک مثلا دیکھتا ہے کہ آپ کی جیب خالی ہے، آپ کے موبائل میں بیلنس بھی نہیں ہے، آپ فرض کریں چائے کے عادی، آپ کو چائے بھی نہیں مل رہی ہے، آپ کا دماغ گھوم پھر رہا ہے، ہاں بھائی وہ شہری آ گیا، تو مذاق کر رہا ہے. اب اس میں آپ دلالت تصدیقیہ کو بیچ میں نہیں لا سکتے. دال، اللہ ینصب، بیٹا ینصب کو فاعل چاہیے، وہ ہوا کی ضمیر ہے، وہ متکلم کی طرف پلٹ رہی ہے، قرینتاً اس کا مفعول ہے، یعنی متکلم کوئی ایسا قرینہ پیش نہ کرے علی خلاف المعنی الحقیقی، جو حقیقی معنی کے خلاف ہو. مثلا توجہ، میں کہتا ہوں رأیت اسدن فی الحمام، میں نے دیکھا شیر حمام میں، تو آپ کا ذہن کیا اس جانور کی طرف جائے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ تو نہاتا ہی نہیں ہے، وہ تو حمام میں جاتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. قرینہ ہوگا تو آپ مراد متکلم کی طرف ممکن ہے حقیقی معنی کی طرف نہ پہنچ سکے. الامر الخامس، 5واں امر، الحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز کے بارے میں ہے. جناب بہلول صاحب توجہ ادھر ہی ہے، بہلول صاحب توجہ ادھر ہی ہے نا. الاستعمال الحقیقی، حقیقی استعمال کیا ہوتا ہے؟ وہ اطلاق لفظ، اطلاق بیٹا استعمال کی معنی میں لفظ کو استعمال کرنا. و ارادت ما وضع لہ،
اور ارادہ کرنا اس معنی کا جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے، کا اطلاق الاسد، مثلا لفظ اسد کا استعمال کرنا، و ارادت الحیوان المفترس، اور پھر چیرنے پھاڑنے والے حیوان کا ارادہ کرنا، و اما المجاز، اچھا مجاز کیا ہے؟ فہو استعمال لفظ، وہ لفظ کو استعمال کرنا ہے، فی غیر ما وضع اللہ، جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس کے غیر میں، یعنی حقیقی معنی کو چھوڑ کر کسی اور معنی میں استعمال کیا جائے، مع وجود القتن، جبکہ کوئی رابطہ بھی ہو، کوئی تشابہ بھی ہو، ٹھیک ہے، بین الموضوع لہ، اس معنی میں جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے، والمستعمل فیہ، اور جس معنی میں لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے، بأحد العلائق المسوغۃ، علائق بیٹا القتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ روابط جو جائز قرار دیتے ہیں کہ لفظ کو حقیقی معنی سے ہٹا کر دوسری میں استعمال کرو، ان میں سے کوئی ایک موجود ہو، کہ اطلاق الاسد، جیسے شیر کا استعمال کرنا، و ارادت رجل الشجاع، اور شجاع مرد کا جو ہے کیا ہے بیٹا ارادہ کرنا۔ اب دیکھیں جیسے شیر شجاع ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ مرد بھی شجاع ہے، شجاعت دونوں میں مشترک ہے، شجاعت میں دونوں تشبیہ رکھتے ہیں، تو ہم اسد کو اس مرد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ خوب، ثم اذا كانت الالقۃ، جب اس حقیقی معنی اور استعمال والی معنی میں رابطہ کیا ہو، ہی المشابہۃ بین المعنیین، وہ یہ ہے کہ دونوں معنوں میں مشابہت ہے، فیطلق علیہ، علیہ کی ضمیر بیٹا جائے گی اس استعمال کی طرف، اس استعمال پر استعمال کیا جاتا ہے لفظ الاستعارۃ، استعارہ کا، والا، لیکن اگر دونوں معنوں میں مشابہت نہ ہو، فیطلق علیہ المجاز المرسل، پھر اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے، کا اطلاق الجز، جیسے آپ لفظ جز استعمال کرتے ہیں، وہ ارادت الکل، اور کل کا ارادہ کرتے ہیں۔ بھائی یہ کیسے؟ توجہ بھائی، عین آنکھ کی معنی میں ہے بیٹا، اب میں کہتا ہوں جاءنی زید عینہ، میرے پاس آئی زید کی آنکھ، آنکھ تو نہیں آتی، خود زید آتا ہے، عین کہہ کر میں نے ارادہ کس کا کیا؟ زید کا، اب اس میں کوئی مشابہت نہیں ہے تو یہ مجاز مرسل ہے۔ یا مثلا رکبہ، توجہ، رکبہ بیٹا گردن کو کہتے ہیں، رکبہ گردن کو، میں کہتا ہوں جاءنی زید رکبتہ، زید کی گردن میرے پاس ہے، بھائی گردن تو نہیں آئے گی، اس سے فل زید کا میں نے ارادہ کیا ہے، لیکن بولنے کے لیے میں نے اس کا جز بولا ہے، کل کا لفظ نہیں بولا ہے۔ ھذا ہو تعریف المشہور المجاز، یہ مجاز کی مشہور تعریف ہے۔ وہناک، ہناک کا اشارہ بیٹا کہاں جائے گا؟ تعریف مجاز، اور تعریف مجاز میں نظر آخر، ایک اور نظریہ بھی ہے، موافق للتحقیق، جو تحقیق کے موافق ہے، وہ حاصل ہو، اس دوسرے نظریے کا خلاصہ یہاں بیان کرتے ہیں، پوری بحث یہاں بیان نہیں کریں گے۔ ان لفظ، بتحقیق لفظ، سواء کان استعمالہ حقیقیاً او مجازیاً، چاہے اس لفظ کا استعمال حقیقی ہو یا استعمال مجازی ہو، یستعمل، اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، فی ما وضع لہ، وہ اپنی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، ما وضع لہ یعنی جس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ غیر ایک فرق ہے، ان اللفظ فی الاول، بتحقیق لفظ پہلے میں، پہلے سے مراد کیا؟ حقیقی، یعنی جب حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے، مستعمل فی الموضوع لہ، اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس معنی میں جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، من دون ادعاء و مناسبت، اس میں نہ ہم کسی ادعا کو مد نظر رکھتے ہیں نہ کوئی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ وفی الثانی، جب لفظ کو مجازی معنی میں استعمال کرتے ہیں تو مستعمل فی الموضوع لہ، پھر بھی لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس کے لیے وضع ہوا ہے، لیکن لغایت ادعاء، حقیقت میں بیٹا وضع نہیں ہوا تھا، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ اس کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ مثلا میں سمجھتا ہوں وہ شعر ہے، لوگ اس کو گیدڑ بھی نہیں سمجھتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شعر ہے۔ خوب، ان المورد، بتحقیق یہ جو مجازی مورد ہے، من مصادیق الموضوع لہ،
میں تصور کرتا ہوں کہ یہ موضوع اللہ کے افراد میں سے ایک ہے، کما فی قول شاعر، جیسے یہ شاعر کا قول ہے، لدى اسد، شیر کے نزدیک۔ بیٹا یہاں پر اسد لفظ آیا ہے، لیکن اس کے آگے والے جو لفظ ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر اسد کو انسان کی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ انسان جو ہے کیا ہے، وہ شیر ہے۔ بیٹا اب اس شعر کا پورا ترجمہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ شاک کے سلاح، جو اسلحہ اٹھائے ہوئے ہے اور جو ہے کیا ہے مقذف، پھر اسلحے کو پھینک دیا، لہو لبد، اس کا لبد ہے۔ لبد کا حقیقی ترجمہ مجھے نہیں ملا، لیکن سمجھانے کے یعنی اس کے گردن کے بال بڑے بڑے ہیں، جیسے شیر کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور اظفارہ، اس کے ناخن بھی ہیں، لم تکلم، جو کٹے ہوئے نہیں ہیں۔ اب کہتے ہیں دیکھیں شیر جو اسلحے والا تھا، ٹھیک، یہ یعنی میں نے شیر کو اب یہاں اس حیوان کی معنی میں استعمال نہیں کیا، شیر کو انسان کی معنی میں استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ ادعا کرتا ہوں کہ یہ انسان بھی اس شیر کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ فاستعمل لفظ الاسد، پر استعمال کیا گیا ہے لفظ اسد کو حسب الوجدان، وجدان یعنی کیا، اپنی سوچ کے مطابق، فی نفس المعنی الحقیقی، اسی حقیقی معنی میں، لیکن بے ادعا ہے، لیکن اس ادعا کے ساتھ۔ بیٹا ادعا کا مطلب سندھی میں یا اردو میں دعویٰ کرنا، یعنی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں ان المورد، بے تحقیق یہ مورد جو شعر میں بیان کیا گیا، رجل شجاع من مصادیق ہی، یہ بھی شعر کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، وہ افراد ہی، اور شعر کے افراد میں سے ایک فرد ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اثبت لہو، شاعر صاحب نے ثابت کیا لہو، اس مرد کے لیے، کس کو، آثار الاسد، اسد والے آثار۔ وہ کیا تھے بیٹا، اوپر تو شعر میں میرے خیال لبد لکھا ہے، یہاں پر پھر لبد، یعنی اس کے گردن کے بالوں کو بیان کیا، والاظفار، اس کے ناخنوں کو بیان کیا جس کے ساتھ وہ چیرتا پھاڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو گویا کہ میں انسان کو بھی شعر سمجھ رہا ہوں۔ وَهَذَا هُوَ، اور یہ جو ابھی دوسری ہم نے مجاز کی تعریف کی، خیرت استاذنا سید الامام الخمینی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ امام خمینی آگے جعفر سبحانی کے استاد تھے، تو اس لیے اگر جو جعفر سبحانی کہتے ہیں یہ مجاز کی تعریف ہمارے استاد سید امام خمینی نے کی ہے۔ والحاصل، بھائی خلاصہ یہ ہے، انہو، بے تحقیق شان یہ ہے، انہو کی ضمیر بیٹا کہیں نہیں پلٹے گی، یہ ضمیر شان ہے۔ لو کان تفہیم المعنی الموضوع لہ، اگر بولنے سے آپ چاہتے ہیں کہ سمجھائیں اس معنی کو جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے، هو الغایۃ من وراء الکلام، ہوا یعنی یہ حقیقی معنی ہی مقصد تھی اس کلام کے پیچھے پیچھے، یعنی میرے بولنے کے پیچھے پس منظر میں یہ تھا کہ میں اس کی حقیقی معنی آپ کو سمجھا دوں۔ اگر یہ ایسا ہے فالاستعمال حقیقی، تو یہ استعمال حقیقی ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُقَدِّمَةً، لیکن اگر یہ حقیقی معنی مقدمہ ہے کسی اور چیز کے لیے، وہ مرآتن، اور یہ حقیقی معنی آئینہ ہے، لتفہیم فرد ادعائی، تاکہ ہم آپ کو سمجھا سکیں ایک ایسے فرد کو جس کی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ حقیقی معنی ہے، ولو بالقرینۃ، اگرچہ مجھے قرینے کی ضرورت پڑے، فالاستعمال مجازی، تو بیٹا یہ استعمال کیا ہوگا، یہ استعمال مجازی ہوگا۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ مطالعہ مباحثہ کریں گے اور پھر کل اچھے طریقے سے تیار ہو کے آئیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔